अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। सलीबियों ने यह फैसला कर लिया था कि वो करक में बैठे बैठे सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने फौज को तकसीम करना शुरू कर दिया। फ्रांस की फौज को उन्होंने सुल्तान अय्यूबी की फौज को रास्ते में रोकने के लिए तैयारी का हुक्म दिया। रिमांड की फौज मुसलमानों की फौज पर अकब से हमले के लिए मुकर्रर हुई। करक के किले के दिफा के लिए जर्मनी की फौज थी, जिसके साथ फ्रांस और इंग्लिस्तान के कुछ दस्ते थे। उन्हें जासूसों ने बता दिया था कि सुल्तान अय्यूबी नई फौज तैयार कर रहा है। सलीबी हुक्मरानों ने इस इक़दाम का जायजा लिया कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के ट्रेनिंग कैंप पर हमला करके पीछे हटाएं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस ने इस तजवीज़ की मुखालिफत की। दलील ये दी कि सुल्तान अय्यूबी ने दिफा की 3 तहें बना रखी हैं, जिनमें एक तह मुतहर्रिक है। इसके अलावा उसके देखभाल के दस्ते दूर दूर तक घूमते फिरते और सहरा में हिलती हुई हर चीज को करीब जाकर देखते हैं। इन दिफाई इंतजामात को देखकर सलीबियों ने इस हमले का ख्याल दिल से निकाल दिया। एक अमरीकी मुसन्निफ एंटनी वेस्ट ने मुतअद्दिद मौर्रिखों के हवाले से लिखा है कि सलीबियों के पास सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत 4 गुना फौज थी, जिसमें ज़रापोश प्यादा और सवार दस्तों की बहुतात थी। अगर ये फौज सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बराह रास्त हमला कर देती तो मुसलमान ज्यादा देर जम ना सकते। मगर सलीबी फौज को शुबक की शिकस्त में जो नुकसान उठाना पड़ा था, उसकी एक दहशत भी थी जो मैदान जंग से भागे हुए फौजियों पर तारी थी। सलीबियों का मोराल मुतजलजल था, जिसकी एक वजह तो ये थी कि शुबक को वो लोहे का किला समझते थे। वो अपनी फौज को सहरा में भेजकर इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि सुल्तान अय्यूबी को किलों से दूर ही खत्म कर देंगे। वो करक के दिफा में बैठे रहे और अय्यूबी ने शोबक ले लिया और सहरा में सलीबियों को आमने सामने की जंग का मौका दिए बगैर उन्हें छापा मारों से मरवा दिया। उसकी आग की हांडियों ने घोड़ों और ऊंटों को इतना दहशतज़दा किया कि खासे अरसे तक जानवर मामूली सी आग देखकर भी बिदक जाते थे। एंटनी वेस्ट ने यह सबूत भी मुहैया किया है कि सलीबी फौज मुख्तलिफ बादशाहों और मुल्कों की मरकब थी, जो बज़ाहिर मुत्तहिद थी, लेकिन ये इत्तेहाद बराए नाम था, क्योंकि हर बादशाह और उसकी फौज का आला कमांडर मुल्कगिरी और बादशाही की तौसी का ख्वाहिशमंद था। उनमें सिर्फ ये जज्बा मुश्तरक था कि मुसलमानों को खत्म करना है, मगर उनके दिलों में जो इख्तलाफात थे वो उनके फैसलों पर असरअंदाज होते थे। मौरख लिखते हैं कि सलीबी साजिशों के माहिर थे और मुसलमानों के जिस इलाके पर काबिज हो जाते थे वहां कत्ले आम और आबरू रेजी शुरू कर देते थे। इसके बरक्स सलाहुद्दीन अय्यूबी मोहब्बत और अखलाकी कदरों को ऐसी खूबी से इस्तेमाल करता था कि दुश्मन भी उसके गर्विदा हो जाते थे। इसके अलावा उसने अपनी फौज में ये खूबी पैदा कर दी थी कि 10 सिपाहियों का छापा मार दस्ता 1000 नफरी के फौजी कैंप को तहस नहस करके गायब हो जाता था। ये लोग जान कुर्बान करने को मामूली सी कुर्बानी समझते थे। सुल्तान अय्यूबी जिस अंदाज से मैदान जंग में थोड़ी सी फौज तरतीब देता था, वो बड़ी से बड़ी फौज को भी बेबस कर देती थी। शोबक और करक के मैदान में भी उन्होंने इस जंगी दानिशमंदी का मुजाहिरा किया था। सलीबियों ने इसका जायजा लिया, अपनी फौज की जिस्मानी और जज्बाती कैफियत देखी तो उन्होंने बराह रास्त हमले का ख्याल छोड़ दिया और कोई दूसरा ढंग सोच लिया। लेकिन इस ढंग के मुतालिक भी उन्हें शक था। इसका इलाज उन्होंने ये किया कि मिस्र में बगावत भड़काने और सूडानियों को मिस्र पर हमला करने पर उकसाने का एहतमाम कर लिया। मिस्र के नायब नाजिम उमूर शहरी मसलहद्दीन की तरफ से उन्हें उम्मीद अफजा रिपोर्टें मिल रही थीं। वहां अभी ये इत्तला नहीं पहुंची थी कि मिस्र का नाजिम मालियात खिजरुल हयात कत्ल हो गया है और मसलहद्दीन पकड़ा गया है। करक तक ये इत्तला पहुंचने के लिए कम से कम 15 दिन दरकार थे, क्योंकि रास्ते में सुल्तान अय्यूबी की फौज थी। कासिद बहुत दूर का चक्कर काटकर और कदम फूंक फूंक कर करक जा सकते थे। बहुत दिनों का चला हुआ एक कासिद उस रात वहां पहुंचा जिस रात फातिमा अगवा हुई थी। उसने रिपोर्ट दी कि बगावत के लिए फजा साजगार है, लेकिन सूडानी अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। उनके यहाँ घोड़ों की कमी है, उनके पास ऊंट ज्यादा हैं। उन्हें कम से कम 500 अच्छे घोड़ों की जरूरत है। इतनी ही जमीनें दरकार हैं। फ्रांसीसी फौज के कमांडर ने कहा कि 500 घोड़े फौरन रवाना कर दिए जाएं और इतनी ही जीनें दरकार हैं। फ्रांसीसी फौज के कमांडर ने कहा कि 500 घोड़े फौरन रवाना कर दिए जाएं और उनके साथ सलीबी फौज के 5-7 अफसरों को भी भेज दिया जाए, जो सूडानियों की जंगी अहलियत और कैफियत का जायजा लेकर हमला कराएं। सलीबियों के पास घोड़ों की कमी थी। उन्होंने कर्क में ऐलान कर दिया कि मिस्र पर हमले के लिए 500 घोड़ों की फौरी जरूरत है। ईसाई बाशिंदों ने 3-4 दिनों में घोड़े तैयार कर दिए, जो ऐसे रास्ते से रवाना कर दिए गए
جس کے متعلق یقین یہ تھا کہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ ان کا رہنما وہی جاسوس تھا جو گھوڑے مانگنے آیا تھا۔ وہ سوڈانی تھا اور 3 سال سے جاسوسی کر رہا تھا۔ ان گھوڑوں کے ساتھ 8 صلیبی فوج کے افسر نکلے تھے جنہیں سوڈانی حملے کی قیادت کرنی تھی۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو یہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ سلطان ایوبی کو صرف یہ معلوم تھا کہ مصر کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حالات آتش فشاں پہاڑ بن چکے ہیں جو پھٹنے والا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں یہ تسلی دے رکھی تھی کہ انہوں نے جاسوسی کا جو جال بچھایا ہے وہ خطروں سے قبل از وقت خبردار کر دے گا۔ انہیں خضر الحیات کے قتل اور مصلح الدین کی گرفتاری کا ابھی علم نہیں تھا۔ غیاث کو مشورہ دیا گیا کہ وہ سلطان ایوبی کو اطلاع بھجوا دے، لیکن اس نے یہ کہہ کر اس مشورے پر عمل نہیں کیا تھا کہ تفتیش مکمل کر کے اصل صورتحال سے سلطان ایوبی کو آگاہ کرے گا۔ فاطمہ کو گشتی دستے کے کمانڈر نے رات الگ خیمے میں رکھا۔ شہر کا دھندلکا ابھی صاف نہیں ہوا تھا جب اسے اور نقاب پوشوں کو 8 محافظوں کے ساتھ قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ یہ قافلہ سورج غروب ہونے کے بعد قاہرہ پہنچا اور سیدھا کوتوالی گیا۔ غیاث اس واردات کی تفتیش میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ تہہ خانے میں تھا۔ اس نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی لی اور وہاں سے اس کی داشتہ کو برآمد کیا۔ وہ اپنے آپ کو ازبک مسلمان بتاتی تھی۔ اس نے غیاث کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے جواب میں غیاث نے اسے کوٹھڑی کی جھلک دکھائی جہاں بڑے بڑے سخت جان مرد بھی سینے کے راز اگل دیا کرتے تھے۔ لڑکی نے اعتراف کر لیا کہ وہ یروشلم سے آئی ہے اور عیسائی ہے۔ اس نے اس اعتراف کے ساتھ غیاث کو اپنے جسم اور دولت کے لالچ دینے شروع کر دیے۔ غیاث نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی میں جو دولت برآمد کی تھی اس نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مصلح الدین کیوں صلیبیوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ خود لڑکی اس قدر پرکشش اور چرب زبان تھی کہ اسے ٹھکرانے کے لیے پتھر دل کی ضرورت تھی۔ غیاث نے اپنا ایمان ٹھکانے رکھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی سازش ہے جس کی کڑیاں یروشلم سے جا ملتی ہیں۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ ہر ایک بات بتا دے۔ لڑکی نے جواب دیا، میں جو کچھ بتا سکتی تھی بتا دیا ہے۔ اس سے آگے کچھ بتاؤں گی تو یہ صلیب کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ میں صلیب پر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھا چکی ہوں کہ اپنے فرض کی ادائیگی میں جان دے دوں گی۔ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہو کر لو، میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر مجھے آزاد کر کے یروشلم یا کرک پہنچا دو گے تو منہ مانگی دولت تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ مصلح الدین تمہاری قید میں ہے، اس لیے پوچھ لو، وہ تمہارا بھائی ہے، شاید کچھ بتا دے۔ غیاث نے اس سے مزید کچھ بھی نہ پوچھا۔ وہ مصلح الدین کے پاس چلا گیا۔ مصلح الدین بڑی بری حالت میں تھا۔ اسے چھت کے ساتھ اس طرح لٹکایا گیا تھا کہ رسہ کلائیوں سے بندھا تھا اور اس کے پاؤں فرش سے اوپر تھے۔ غیاث نے جاتے ہی اس سے پوچھا، مصلح دوست، جو پوچھتا ہوں بتا دو، تمہاری بیوی کہاں ہے اور اسے کس نے اغوا کرایا ہے؟ اب تمہیں کچھ اور باتیں بھی بتانی پڑیں گی۔ تمہاری داشتہ اپنے آپ کو بے نقاب کر چکی ہے۔ کھول دو مجھے ذلیل انسان۔ مصلح الدین نے غصے اور درد سے دانت پیس کر کہا، امیر مصر کو آنے دے، میں تیرا یہی حشر کراؤں گا۔ اتنے میں غیاث کے ایک اہلکار نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ دوڑتا ہوا تہخانے سے نکلا اور اوپر چلا گیا۔ وہاں مصلح الدین کی بیوی اور اسے اغوا کرنے والے 3 آدمی بیٹھے تھے۔ فاطمہ نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوئی اور تینوں کس طرح پکڑے گئے ہیں۔ غیاث فاطمہ اور تینوں مجرموں کو تہخانے میں لے گیا اور مصلح الدین کے سامنے جا کھڑا کیا۔ مصلح الدین نے انہیں دیکھا اور آنکھیں بند کر دیں۔ غیاث نے پوچھا، ان تینوں میں سے قاتل کون ہے؟ مصلح الدین خاموش رہا۔ غیاث نے 3 دفعہ پوچھا، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ غیاث نے تہخانے کے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ آدمی آگے آیا اور مصلح الدین کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اس کے ساتھ لٹک گیا۔ اس آدمی کا وزن مصلح الدین کی کلائیاں کاٹنے لگا جو رسے سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے درد سے چیختے ہوئے کہا، درمیان والا۔ بلبیس تینوں کو الگ لے گیا اور انہیں کہا کہ وہ بتا دیں کہ وہ کون ہیں اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے، ورنہ وہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بولنے پر رضامند ہو گئے۔ غیاث نے انہیں الگ الگ کر دیا اور فاطمہ کو اوپر لے گیا۔ فاطمہ نے اسے وہی بات سنائی جو سنائی جا چکی ہے۔ اس نے اپنے متعلق یہ بتایا کہ اس کی ماں سوڈانی اور باپ مصری ہے۔ 3 سال گزرے وہ اپنے باپ کے ساتھ مصر آئی۔ مصلح الدین نے اسے دیکھ لیا اور اس کے باپ کے پاس آدمی بھیجے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ رقم کتنی ملی ہوئی ہے۔ باپ اسے مصلح الدین کے گھر چھوڑ گیا اور ایک تھیلی لے کر چلا گیا۔ مصلح الدین نے ایک عالم اور چند ایک آدمیوں کو بلا کر باقاعدہ نکاح پڑھایا اور وہ اس کی بیوی بن گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ محبت فاطمہ کی کمزوری تھی،
باپ سے اسے محبت اور شفقت نہیں ملی تھی۔ اسے شک تھا کہ باپ اسے یہاں بیچنے کے لیے ہی لایا ہے۔ مصلح الدین کے خلاف اسے کبھی بھی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا برا آدمی ہے۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ اس کی باہر کی سرگرمیوں کے متعلق فاطمہ کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے شوبک کی طرف کوچ کیا تو اس کے فوراً بعد مصلح الدین میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ رات بہت دیر تک باہر رہنے لگا۔ ایک رات فاطمہ نے دیکھا کہ وہ شراب پی کر آیا ہے۔ فاطمہ کا باپ شرابی تھا۔ وہ شراب کی بو اور شرابی کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے مصلح الدین کی محبت کی خاطر یہ بھی برداشت کیا۔ پھر گھر میں رات کے وقت اجنبی سے آدمی آنے لگے۔ مصلح الدین نے ایک رات فاطمہ کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں اور سونے کے چند ایک ٹکڑے دکھا کر گھر میں رکھ لیے، اور ایک رات جب وہ شراب میں بدمست ہو کر آیا تو اس نے فاطمہ سے کہا، اگر مصر کا شمالی علاقہ جو بحر روم کے ساحل کے ساتھ ملتا ہے مجھے مل جائے تو تم پسند کرو گی یا سوڈان کی سرحد کے ساتھ کا علاقہ؟ تم جو پسند کرو اس کی تم ملکہ ہوگی اور میں بادشاہ۔ فاطمہ اتنے اونچے دماغ کی لڑکی نہیں تھی کہ اس سلسلے میں اس سے کچھ پوچھتی۔ وہ سمجھی کہ اس کا خاوند زیادہ شراب پی کر بہک گیا ہے۔ ہوش میں وہ ایسی باتیں نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایک بڑی حسین لڑکی اس کے گھر لائی گئی۔ ساتھ 2 آدمی تھے۔ یہ لڑکی اس کے گھر میں ہی رہی۔ نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ اس لڑکی نے فاطمہ کو دوست بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے اس لڑکی سے نفرت ہو گئی۔ اس لڑکی نے اس سے اس کا خاوند چھین لیا۔ اس کے بعد خضر الحیات کے قتل کا واقعہ ہوا۔ تینوں نقاب پوشوں نے پہلے غیاث کو غلط باتیں بتانے کی کوشش کی، لیکن غیاث انہیں راستے پر لے آیا۔ تینوں نے الگ الگ جو بیان دیے ان سے یہ انکشاف ہوا کہ تینوں حشیشین کے گروہ کے آدمی ہیں۔ انہیں صلیبیوں کی طرف سے مصلح الدین کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ مصلح الدین کو بے شمار دولت، ایک عیسائی لڑکی دی گئی تھی اور یہ وعدہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کامیاب کرا دے تو مصر کی سرحد کے ساتھ اسے ایک الگ ریاست بنا کر دی جائے گی جس کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں اور اس عیسائی لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی۔ مصلح الدین نے اعلیٰ حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا تھا، مگر خضر الحیات اسے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مالیات اور بیت المال پر قبضہ ضروری تھا جو خضر الحیات کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ خزانے کا محافظ دستہ جانبازوں کا منتخب گروہ تھا۔ مصلح الدین خضر الحیات کو قتل کروا کے اس دستے کو تبدیل کرانا چاہتا تھا۔ اس میں باغی افراد رکھنے تھے اور 2 حشیشین۔ ان تینوں کے ذمے ہر اس حاکم کا قتل تھا جس کا فیصلہ مصلح الدین کو کرنا تھا۔ انہیں اس کام کی اجرت صلیبیوں کی طرف سے باقاعدہ مل رہی تھی۔ وہ چونکہ یہ کام کاروبار اور پیشے کے طور پر کرتے تھے اس لیے فالتو اجرت لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مصلح الدین سے 50 اشرفیاں اور سونا الگ مانگا جو اس نے خضر الحیات کے قتل کے بعد انہیں نہیں دیا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں پوری اجرت مل رہی ہے۔ انہوں نے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس نے انہیں اپنی بیوی پیش کی اور کہا کہ تمہیں اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ فاطمہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی۔ مصلح الدین ابھی تک چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اسے بیان لینے کے لیے اتارا گیا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جاسوس لڑکی کی کوٹھڑی میں گئے تو وہ مری پڑی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ طبیبوں نے آ کر دیکھا اور کہا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس میں زہر بندھا ہوا تھا جو لڑکی نے اپنے کپڑوں میں کہیں چھپا رکھا تھا۔ بہت دیر بعد مصلح الدین ہوش میں آیا، لیکن وہ بہکی بہکی باتیں کرتا تھا۔ بولتے بولتے چپ ہو جاتا اور پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھنے لگتا، پھر بے معنی سی باتیں شروع کر دیتا۔ طبیبوں نے اسے دوائیاں کھلائیں لیکن اس کا دماغ اذیت سے اور پکڑے جانے کے صدمے سے بگڑ گیا تھا۔ اسی رات غیاث کے پاس ایک معزز شخصیت آئی۔ اس کا نام زین الدین علی تھا۔ غیاث سے کہا کہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ جاسوس اور تخریب کار پکڑے گئے ہیں اور وہ بھی کچھ انکشاف کرنا چاہتا ہے۔ زین الدین مذہب، سیاست اور معاشرت کے میدان کا بزرگ قائد تھا۔ وہ پیر و مرشد تو نہیں تھا لیکن بڑے بڑے حاکم بھی اس کے مرید تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اسے پیروں کی طرح مانتا تھا۔ اسے حاکموں اور معاشرت میں اونچی حیثیت کے 2-4 افراد سے پتہ چلا تھا کہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کی غیر حاضری سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور ایسی چابک دستی سے سازش اور بغاوت کا زہر پھیلا رہا ہے کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں۔ زین الدین نے غیاث اور علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو بتانے کی بجائے اپنے طور پر اس تخریب کاری کی جاسوسی شروع کر دی تھی۔ فوج کے چھوٹے بڑے افسر بھی اس کی محفل میں آتے تھے۔ اس نے ان سے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں اور متعدد ذمہ دار افراد کے نام اور ان کی سرگرمیاں بھی معلوم کر لی تھیں۔ اس نے دراصل ذاتی طور پر تخریب کاروں کے خلاف اپنا ایک گروہ تیار کر لیا تھا جس نے نہایت نازک راز حاصل کر لیے تھے۔
ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے اپنی تصنیف سلطان صلاح الدین ایوبی میں سازش اور بغاوت کے انکشاف کا سرا زین الدین علی کے سر باندھا ہے اور 3-4 مورخین کے حوالے دیے ہیں، لیکن اس دور کی جو تحریریں محفوظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ مالیات کے ناظم کے قتل سے صلیبیوں کی یہ سازش بے نقاب ہوئی تھی، جس کے اعلی کار وہ مسلمان تھے جن پر سلطان ایوبی کو اعتماد تھا۔ بہرحال بزرگ شخصیت کی ذاتی کاوش اور اس کا جو حاصل تھا وہ قومی سطح کا ایسا کارنامہ تھا جسے مورخین نے بجا طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس نے غیاث سے کہا کہ وہ ابھی کچھ دن اور جاسوسی جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ ہر ایک سازشی کی نشاندہی ہو جائے، لیکن ان تخریب کاروں کی گرفتاری کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی ہے، جس سے ان کے ساتھی روپوش ہو جائیں گے۔ اس نے نام اور پتے وغیرہ بتا دیے، اپنے آدمی بھی غیاث کے حوالے کر دیے۔ حسن بن عبداللہ کو بلا لیا گیا۔ حسن اور غیاث نے فیصلہ کیا کہ سلطان ایوبی کو فوری طور پر اطلاع دی جائے گی۔ اس کے لیے زین الدین کو ہی منتخب کیا گیا اور اسی روز اسے 12 سواروں کے محافظ دستے کے ساتھ شوبک روانہ کر دیا گیا۔ تیسری شام یہ قافلہ شوبک پہنچا۔ سلطان ایوبی نے جب زین الدین کو دیکھا تو حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ وہ اس شخصیت سے واقف تھے، وہ بغلگیر ہو کر ملے۔ زین الدین نے کہا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا، ناظم مالیات خضر الحیات قتل ہو چکا ہے اور اس کا قاتل آپ کا نائب ناظم مصلح الدین کوتوالی میں پاگل ہو گیا ہے۔ سلطان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زین الدین نے انہیں تسلی دی اور تفصیلات سنا دی۔ اس فوج کے متعلق جو مصر میں تھی اس نے بتایا کہ اس میں بے اطمینانی پھیلا دی گئی ہے۔ اس قسم کی افواہیں پھیلا دی گئی ہیں کہ شوبک کو سر کرنے والی فوج کو سونے چاندی سے مالا مال کر دیا گیا ہے اور اسے عیسائی لڑکیاں بھی دی گئی ہیں۔ مصر والی فوج میں یہ دہشت بھی پیدا کر دی گئی ہے کہ سوڈانیوں کو بہت بڑا لشکر مصر پر حملہ کرنے والا ہے، جسے مصر کی یہ تھوڑی سی فوج نہیں روک سکے گی۔ اس فوج کے ہر ایک سپاہی کو قتل کرا دیا جائے گا اور صلاح الدین ایوبی چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ فوج قتل ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ افواہ بھی پھیلائی گئی ہے کہ سلطان ایوبی محاذ پر شدید زخمی ہو گیا ہے، شاید زندہ نہیں رہے گا، اس کے کمانڈر وہاں منمانی کر رہے ہیں۔ زین الدین نے بتایا کہ سلطان ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر پر یقین کر لیا گیا ہے، اسی لیے مصلح الدین جیسے حاکم مصر کو صلیبیوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور اپنی خود مختار ریاستوں کے قیام کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے وقت ضائع کیے بغیر برق رفتار قاصد بلایا اور نور الدین زنگی کے نام ایک پیغام میں مصر کے یہ سارے حالات لکھے اور اس سے فوجی مدد مانگی۔ انہوں نے لکھا کہ میں یہاں رہتا ہوں تو مصر ہاتھ سے جاتا ہے، چلا جاتا ہوں تو شوبک کی فتح شکست میں بدل جائے گی، لیا ہوا علاقہ کسی قیمت پر واپس نہیں دیا جائے گا۔ میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہاں رہوں یا مصر چلا جاؤں۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ وہ دن اور رات گھوڑا بگاتا رہے، گھوڑا تھک جائے تو جو کوئی سوار سامنے آئے اس سے گھوڑا بدل لے، کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دے، رفتار کم نہ ہو، اور اسے یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اگر وہ دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو نکلنے کی کوشش کرے اور اگر پکڑا جائے تو یہ پیغام منہ میں ڈال کر نگل لے، دشمن کے ہاتھ پیغام نہ لگے۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے ایسا ہی ایک اور قاصد بلایا اور اسے اپنے بھائی تقی الدین کے نام پیغام لکھ کر اسے وہی ہدایت دی جو پہلے قاصد کو دی تھی۔ اس پیغام نے انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنے لڑاکا آدمی اکٹھے کر سکتے ہو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور قاہرہ پہنچو، راستے میں بلا ضرورت رکنا نہیں۔ مجھے معلوم نہیں میں تمہیں کہاں ملوں گا بھی یا نہیں۔ اگر قاہرہ میں ہماری ملاقات نہ ہو سکی اور میں زندہ نہ ہوا تو عمارت مصر سنبھال لینا۔ مصر بغداد کی خلافت کی مملکت ہے اور خدائے ذوالجلال نے اس مملکت کی ذمہ داری ایوبی خاندان کو سونپی ہے۔ روانگی سے پہلے قبلہ والد محترم نجم الدین ایوب کے آگے جھکنا اور انہیں کہنا کہ وہ تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، پھر محترمہ والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ان کی روح سے دعائیں لے کر آنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں وہاں اسلام کا پرچم سرنگون نہیں ہوگا، تم مصر میں اس پرچم کو سربلند رکھو۔ یہ قاصد بھی روانہ ہو گیا۔ ان دونوں میں سے جو قاصد نور الدین زنگی کے پاس پہنچا اس کی جسمانی حالت یہ تھی کہ اس کا بایاں بازو تلواروں کے زخم سے قیمہ بنا ہوا تھا، اس کی پیٹھ میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ وہ زنگی کے قدموں میں گرا اور اتنا ہی کہہ سکا کہ راستے میں دشمن مل گیا تھا، اس حال میں پیغام لے کے نکلا ہوں۔ اس نے پیغام زنگی کے ہاتھ میں دیا اور شہید ہو گیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج جب شوبک کے قریب پہنچی تو قلعے اور شہر میں اعلان ہو گیا کہ صلیبیوں کا بہت بڑا حملہ آ رہا ہے۔ گرد آسمان تک جا رہی تھی،
पता नहीं चलता था कि गर्द में क्या है। इम्कान यही था कि ये सलीबी फौज है। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर शोबक की फौज मुकाबले के लिए तैयार हो गई, लेकिन गर्द में जो झंडे नजर आए वो इस्लामी थे। फिर गर्द में से तकबीर के नारे सुनाई दिए। किले से सुल्तान अयूबी के नायबीन इस्तकबाल के लिए आगे चले गए। 3-4 रोज बाद सुबह सवेरे काहिरा में जो फौज थी उसे मैदान में जमा होने का हुक्म मिला। फौजी चेमगोइयां करने लगे कि उन्हें तैयारी का यह हुक्म क्यों मिला है। बाज ने कहा कि बगावत होगी, किसी ने कहा कि सूडानियों का हमला आ रहा है। उनके कमांडरों तक को इल्म नहीं था कि इस इज्तिमा का मकसद क्या है। यह हुक्म फौज की मरकजी कमान से जारी हुआ था। जब तमाम फौज अपनी तरतीब से मैदान में आ गई तो एक तरफ से 6-7 घोड़े दौड़ते आए। सब देखकर हैरान रह गए कि सबसे आगे सलाहुद्दीन अयूबी थे। सब जानते थे कि वो शोबक में हैं। सुल्तान अयूबी ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने तैबंद के सिवा तमाम कपड़े उतार कर फेंक दिए, सर भी नंगा कर दिया और फौज की तमाम सफों के सामने से घोड़ा दुबकी चाल चलता गुजर गया। फिर सामने आकर बुलंद आवाज से कहा, मेरे जिस्म पर किसी ने कोई जख्म देखा है? क्या मैं जिंदा हूं या मुर्दा? अमीर का इकबाल बुलंद हो, एक शुतर सवार ने कहा। हमें बताया गया था कि आप जख्मी हैं और जांबर नहीं हो सकेंगे। अगर यह खबर झूठी है तो अफवाहें भी झूठी हैं जो तुम्हारे कानों में डाली गई हैं। सुल्तान अयूबी ने इतनी बुलंद आवाज से कहा कि आखिरी सफ तक उनकी आवाज पहुंचती थी। उन्होंने कहा, जिन मुजाहिदीन के मुतालिक तुम्हें बताया गया है कि वहां सोना और चांदी लूट रहे हैं और ईसाई लड़कियों के साथ ऐश कर रहे हैं, वो रेगिस्तान में अगला कला और उससे अगला कला और उससे अगला कला सर करने की तैयारियों में पागल हो रहे हैं। वो क्यों भूखे प्यासे मर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माओं, बहनों और बेटियों की इस्मतों को सलीबी दरिंदों से बचा सकें। शोबक में हमने मुसलमान बच्चियों और उनकी माओं और उनके बापों का ये हाल देखा है कि बच्चियां ईसाइयों के पास और उनकी माएं और उनके बाप ईसाइयों की बेगार कर करके मर रहे थे। अब करक, यरूशलेम और फलस्तीन की हर बस्ती में जो ईसाइयों के कब्जे में है, मुसलमानों का यही हाल हो रहा है। मस्जिदें अस्तबल बना दी गई हैं और कुरान के मुकद्दस औराक गलियों में ईसाइयों के कदमों में मसले जा रहे हैं। यह तकरीर इतनी जोशीली और सनसनीखेज थी कि एक कमानदार ने चिल्लाकर कहा, फिर हम यहां क्या कर रहे हैं? हमें महाज पर क्यों नहीं ले जाया जा रहा? तुम्हें यहां इसलिए बिठाया गया है कि दुश्मन की फैलाई हुई अफवाहें सुनो और उन पर यकीन करो। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुम यहां अपने परचम के खिलाफ बगावत करो ताकि सूडानियों के साथ सलीबी सरजमीन पर भी कब्जा कर लें और तुम्हारी बेटियों की भी इस्मत दरी करें। तुम कुरान के वर्क अपने हाथों से बाहर क्यों नहीं बखेर देते? क्या तुम कुरान की तौहीन सलीबियों से कराना चाहते हो? तुम जो अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते, कौम की आबरू की हिफाजत क्या करोगे? तमाम फौज में हलचल सी पैदा हो गई। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुम्हें यहां चंद एक कमानदार नजर नहीं आ रहे? वो तुम्हें दिखाता हूं। उन्होंने इशारा किया तो एक तरफ से 10-11 आदमी गर्दनों में रस्सियां पड़ी हुई और हाथ पीठ पीछे बंधे हुए आगे लाए गए। उन्हें सफों के आगे से गुजारा गया। सुल्तान अयूबी ने ऐलान किया, ये तुम्हारे कमानदार थे, लेकिन ये उस कौम के दोस्त हैं जो तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम्हारे कुरान की दुश्मन है। ये पकड़े गए हैं। सुल्तान अयूबी ने फौज को खिजरुल हयात के कत्ल और मुस्लिहुद्दीन की गिरफ्तारी का पूरा वाकया सुनाया और मुस्लिहुद्दीन को सामने लाया गया। वो अभी तक पागलपन की हालत में था। सुल्तान अयूबी गुज़िश्ता रात कोतवाली के तहखाने में उसे देख आए थे। उसने सलाहुद्दीन अयूबी को पहचाना नहीं था। वो अपनी रियासत और खुद मुख्तार हुक्मरानी की बातें कर रहा था। अब सुल्तान अयूबी ने उसे घोड़े पर बिठाकर फौज के सामने खड़ा कर दिया। उसने फौज को देखा और बुलंद आवाज से कहा, ये मेरी फौज है। मिस्र की हुकूमत के खिलाफ बगावत करो। मैं तुम्हारा बादशाह हूं। सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र का दुश्मन है, तुम उसे कत्ल कर दो। वो बोले जा रहा था। उसके मुंह से पागलपन की झाग निकल रही थी। फौज की सफों से पिंग की आवाज आई और एक तीर मुस्लिहुद्दीन की शहरग में उतर गया। वो गिर रहा था जब कई और तीर उसके जिस्म में उतर गए। सुल्तान अयूबी ने चिल्लाकर तीर अंदाजों को रोका। कमानदारों ने तीर चलाने वालों को आगे आने को कहा। उनमें से एक ने कहा, हमने गद्दार को मारा है, अगर यह कत्ल है तो गर्दनें हाजिर हैं। सुल्तान अयूबी ने उन्हें माफ कर दिया। उसके जिस्म पर अभी तक सिर्फ तैबंद था, बाकी जिस्म नंगा था। उन्होंने जल्लाद को वहीं बुलाया और इन गद्दारों को जिन्हें फौज के सामने लाया गया था, जल्लाद के हवाले करके उनके सर जिस्मों से अलग करा दिए। उन्होंने एक और हुक्म देकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने हुक्म दिया कि यह फौज यहीं से महाज को कूच करेगी।
تمہارا ذاتی اور دیگر ساز و سامان اور رسد تمہارے پیچھے آئے گی۔ فوج کوچ کر گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مصر فوج کے بغیر رہے گا۔ سلطان ایوبی نے غداروں کے کٹے ہوئے سر دیکھے۔ وہ کسی سے کوئی بات کرنے لگے تو انہیں ہچکی سی محسوس ہوئی اور ان کے آنسو نکلے۔ انہوں نے کپڑے پہنے اور ایک سمت چل پڑے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کے حکام سے کہا، مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں اسی طرح غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے بھی دشمن کو دوست کہنے لگیں گے۔ میرے دوستو، اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کو پہچانو۔ مصر کے جن حاکموں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی نے فوج کو کیوں کوچ کرا دیا ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ فوج یہاں فارغ بیٹھی تھی۔ میں یہ حکم دے گیا تھا کہ اسے فارغ نہ رہنے دیا جائے۔ جنگی مشقیں جاری رہیں اور شہر سے دور لے جا کر اس فوج کو وقتاً فوقتاً جنگی حالت میں رکھا جائے اور ذہنی تربیت بھی جاری رکھے۔ مگر میرے حکم پر عمل نہیں کیا گیا۔ میں نے 2 ذمہ دار حاکموں کو سزائے موت دے دی ہے۔ انہوں نے ایک سازش کے تحت فوج کو فارغ رکھا۔ سپاہی جوئے اور نشے سے دل بہلانے لگے اور ان کے ذہن افواہوں کو قبول کرنے لگے۔ تم شاید یہ سوچ رہے ہو کہ مصر میں فوج نہیں رہی۔ گھبراؤ نہیں، فوج آ رہی ہے۔ جس فوج نے شوبک فتح کیا ہے وہ قاہرہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس نے میرے پیچھے پیچھے کوچ کیا تھا۔ وہ فوج دشمن کو اور دشمن کے گناہوں کو بہت قریب سے دیکھ آئی ہے۔ اسے کوئی باغی نہیں کر سکتا۔ اس کے سپاہی شہیدوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اور یہ فوج جو یہاں سے جا رہی ہے، یہ کرک پر حملہ کرے گی یا دشمن اس پر حملہ کرے گا، پھر یہ بھی دشمن کو جان لے گی۔ جو سپاہی ایک بار دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑے، اسے کوئی لالچ غداری پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ یہ انقلاب اس طرح آیا تھا کہ نور الدین زنگی اور اپنے بھائی تقی الدین کی طرف قاصد بھیج کر سلطان ایوبی خفیہ طور پر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اپنے نائبین کو کمان دے کر انہوں نے سخت ہدایت کی تھی کہ ان کی غیر حاضری کی کسی کو خبر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ زنگی ضرور مدد بھیجیں گے۔ جو ہی ان کی مدد آئے، اتنی ہی اپنی فوج یہاں سے قاہرہ بھیج دی جائے، لیکن راستے میں پڑاؤ زیادہ نہ کریں۔ اس سے صلاح الدین ایوبی کے 2 مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ اگر مصر کی فوج باغی ہو گئی تو محاذ سے آنے والی فوج بغاوت دور کرے گی، اور اگر حالات ٹھیک ہوئے تو مصر کی فوج محاذ پر آ جائے گی اور محاذ کی فوج مصر میں رہے گی۔ سلطان ایوبی قاہرہ پہنچے تو ان کی موجودگی خفیہ رکھی گئی۔ رات ہی رات انہوں نے زین الدین کی نشاندہی کے مطابق تمام غداروں کو سوتے میں پکڑوا لیا۔ کئی اور جگہوں پر چھاپے مروائے۔ 3 حشیشین نے بھی بعض افراد کے نام بتائے تھے، انہیں بھی پکڑا گیا۔ کسی کے عہدے اور رتبے کا لحاظ نہ کیا گیا۔ فاطمہ کو سلطان ایوبی کے حکم پر زین الدین کے حوالے کر دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ کسی موزوں جگہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اب سلطان ایوبی تقی الدین کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں 3 دن انتظار کرنا پڑا۔ تقی الدین کم و بیش 200 سواروں کے ساتھ آ گیا۔ سلطان ایوبی نے اسے مصر کے حالات اور واقعات اور آئندہ لاہ عمل بتا کر قائم مقام امیر مصر مقرر کر دیا، اور یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ سوڈان پر نظر رکھیں اور جب ضرورت سمجھیں حملہ کر دیں۔ یہ ہدایات اور احکام دے کر سلطان ایوبی شوبک کو روانہ ہونے لگے تو علی بن سفیان جو ان کے ساتھ آیا تھا بولا، کرک کے صلیبیوں نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، اگر کچھ دیر اور انتظار کریں تو تحفہ دیکھتے جائیں۔ علی بن سفیان سلطان ایوبی کو حیرت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس نے سلطان ایوبی کو باہر چلنے کو کہا۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ہو کر علی بن سفیان کے ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور میدان میں 500 گھوڑے کھڑے تھے۔ ہر گھوڑے پر زین تھی۔ ان گھوڑوں سے ذرا پرے 7-8 صلیبی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور اپنی فوج کا ایک سرحدی دستہ بھی مستعد کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کہاں سے آئے ہیں؟ علی بن سفیان نے ایک آدمی کو بلا کر سلطان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، یہ میرا جاسوس ہے، یہ 3 سال سے صلیبیوں کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ یہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ وہ اسے اپنا جاسوس سمجھتے ہیں، لیکن یہ میرا جاسوس ہے۔ یہ کرک گیا تھا اور صلیبی باشندوں کو سوڈانیوں کا پیغام دیا تھا کہ انہیں 500 گھوڑے اور زینوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گھوڑے دے کر اپنے یہ فوجی افسر بھی بھیج دیے ہیں۔ یہ اس سوڈانی فوج کی قیادت کرنے جا رہے تھے جسے مصر پر حملے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ میرا شیر انہیں شمال کی طرف سے گھما پھرا کر ایک پھندے میں لے آیا اور اپنے اس سرحدی دستے کو بلا لیا۔ انہیں اپنی شناخت بتائی اور یہ دستہ 500 گھوڑوں اور ان صلیبی فوجی افسروں کو قاہرہ ہانک لایا۔ صلیبی افسروں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے علی بن سفیان نے اپنے نائب حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا اور خود سلطان کے ساتھ شوبک روانہ ہو گیا۔ سازش اور غداری کے مجرموں کا خون قاہرہ کی ریت نے ابھی اپنے اندر جذب نہیں کیا تھا
کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی تقی الدین ان کے بلاوے پر 200 منتخب سواروں کے ساتھ قاہرہ پہنچ گیا۔ سازش کے مجرموں کی گردنیں کاٹی جا چکی تھیں اور یوں نظر آتا تھا جیسے قاہرہ کی ریت ان مرے ہوئے مسلمانوں کا خون اپنے اندر جذب کرنے سے گریز کر رہی ہے، جو صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطنت اسلامیہ کے پرچم کو سرنگوں کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ سلطان ایوبی نے ان سب کی لاشیں دیکھیں، ان کے کٹے ہوئے سر ان کے بے جان جسموں کے سینوں پر رکھ دیے گئے تھے۔ صرف ایک لاش تھی جو سب سے بڑے غدار کی تھی اور جس پر سلطان ایوبی کو کلی طور پر اعتماد تھا۔ اس لاش کا سر اس کے ساتھ ہی تھا۔ ایک تیر اس کی شہرگ میں داخل ہو کر دوسری طرف سے نکلا ہوا تھا۔ یہ قاہرہ کا نائب ناظم مصلح الدین تھا۔ فوج کے سامنے جب اس کا جرم سنایا جا رہا تھا تو ایک جوشیلے اور محب اسلام سپاہی نے کمان میں تیر ڈال کر مصلح الدین کی شہرگ سے پار کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے سپاہی کی اس غیر قانونی حرکت کی جو فوجی ڈسپلن کے خلاف تھی صرف اس لیے نظر انداز کر کے معاف کر دیا تھا کہ کوئی بھی صاحب ایمان اسلام کے خلاف غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی نے ہی اپنی فوج میں ایمان کی یہ قوت پیدا کی تھی۔ ان لاشوں کو دیکھ کر سلطان ایوبی کے چہرے پر ایسی خوشی کی ہلکی سی جھلک نہیں تھی کہ اس کی صفاں اور نظام حکومت میں سے اتنے زیادہ غدار اور سازشی پکڑے گئے اور انہیں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ ان کے چہرے پر اداسی اور آنکھیں گہری سرخ تھیں جیسے وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غصہ تو تھا ہی جس کا اظہار انہوں نے ان الفاظ میں کیا تھا، ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، ان کی لاشیں ان کے رشتہ داروں کو نہیں دی جائیں گی تاکہ انہیں کفن نہ پہنائے جائیں۔ رات کے اندھیرے میں انہیں ایک ہی گہرے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دو اور زمین ہموار کر دو، اس دنیا میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ امیر محترم سلطان ایوبی کے ایک رفیق کار اور معتمد خاص قاضی بہاؤالدین شداد نے سلطان ایوبی سے کہا، کوتوال اور شاہدوں کے بیان اور قاضی کا فیصلہ تحریر میں لا کر دستاویز میں محفوظ کر لینا ضروری ہے تاکہ یہ اعتراض نہ رہے کہ یہ فیصلہ صرف ایک فرد کا تھا۔ آپ کا فیصلہ برحق ہے، انصاف کر دیا گیا ہے، مگر قانون کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کیا قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ دین الہی کی جڑیں کفار کے ساتھ مل کر کاٹنے والے کو یہ حق دیا جائے کہ وہ قانون کے سامنے کھڑا ہو کر دینداروں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے پاسبانوں کو جھوٹا ثابت کرے؟ سلطان ایوبی نے ایسے تحمل سے کہا جس میں ایک دیندار مسلمان کا عتاب صاف جھلک رہا تھا۔ انہوں نے ان تمام حاکموں کو جو وہاں موجود تھے مخاطب ہو کر کہا، اگر میں نے بے انصافی کی ہے تو مجھے اتنے زیادہ انسانوں کے قتل کے جرم میں سزائے موت دے دو اور میری لاش شہر سے دور پھینک دو جہاں صحرائی لومڑیاں اور گدھ میری کوئی ہڈی بھی اس زمین پر نہ رہنے دیں۔ لیکن میرے رفیقو، مجھے سزا دینے سے پہلے قرآن پاک الف لام میم سے والناس تک پڑھ لینا۔ اگر قرآن مجھے سزا دیتا ہے تو میری گردن حاضر ہے۔ بے انصافی نہیں ہوئی سالار اعظم، کسی اور نے کہا۔ قاضی شداد کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی بے حرمتی نہ ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ ان کا مقصد آئینے کی طرح صاف ہے۔ آپ سب کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حاکم وقت ذاتی طور پر جانتا ہے کہ جسے غداری کے جرم میں اس کے سامنے لایا گیا ہے وہ غداری کا مجرم ہے، تو حاکم وقت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ شہادتوں اور قانون کے دیگر جھمیلوں میں پڑے بغیر غدار کو وہی سزا دے جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر وہ سزائیں دینے سے گریز کرتا، ڈرتا یا ہچکچاتا ہے تو حاکم وقت خود بھی غدار ہے، کم از کم نااہل اور بے ایمان ضرور ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ قاضی کے سامنے جا کر مجرم اسے بھی مجرم کہہ دیں گے۔ میرا سینہ صاف ہے، مجھے غداروں کے صف میں کھڑا کر دو، خدا کا ہاتھ مجھے ان سے الگ کر دے گا۔ اگر تمہارے سینے رب کعبہ کے نور سے منور ہیں تو مجرموں کا سامنا کرنے سے مت ڈرو۔ تاہم میرے دوست بہاؤالدین شداد نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرو۔ کاغذات تیار کر کے محترم قاضی سے فیصلہ تحریر کروا لو۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں ہوگا، تحریر کر دیا جائے گا۔ امیر مصر جو افواج مصر کا سالار اعلیٰ بھی ہے نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان مجرموں کو سزائے موت دی ہے جن کا جرم بلا شک و شبہ ثابت ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے لمبے سفر سے آیا تھا، تھکا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا، میں تمہارے جسم پر تفکر اور تھکن دیکھ رہا ہوں، لیکن تم آرام نہیں کر سکو گے۔ تمہارا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہوا ہے۔ مجھے شوبک جلدی جانا ہے، تمہارے ساتھ کچھ ضروری باتیں کر کے چلا جاؤں گا۔ جانے سے پہلے ایک حکم اور صادر فرما جائیے، ناظم شہر نے کہا۔ جنہیں سزائے موت دی گئی ہے ان کی بیواؤں اور یتیموں کا کیا بنے گا؟ آپ ان کے لیے بھی میرے اسی حکم پر عمل کرو جو میں نے ان سے پہلے غداروں کے اہل و عیال کے متعلق دے چکا ہوں۔
سلطان ایوبی نے جواب دیا، بیواؤں کے متعلق یہ چھان بین کر لو کہ اپنے خاوندوں کی طرح ان میں سے کسی کا تعلق دشمن کے ساتھ نہ ہو۔ ہمارے ہاں زن پرستی نے بھی غدار پیدا کیے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے، صلیبیوں نے ہمارے بھائیوں کو خوبصورت لڑکیاں دے کر ان کے عوض ان کا ایمان خریدا ہے۔ ان میں سے جو بیوائیں نیک اور مومن ہیں ان کی شادیاں اور ان کی منشا کے مطابق کر دو۔ کسی پر اپنا فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرنا۔ خیال رکھنا کہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے اور باعزت روٹی سے محروم نہ رہے اور اس میں محتاجی کا احساس نہ پیدا ہو۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ ان کے کانوں میں کوئی بھی یہ نہ پھونک دے کہ ان کے خامندوں کو بے گناہ سزائے موت دی گئی ہے۔ انہیں ذہن نشین کرا دو کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایسے گناہگار خامندوں سے نجات مل گئی ہے، اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت خصوصی انتظامات کے تحت کرو۔ تمام اخراجات بیت المال سے لو۔ غداروں کے بچے غدار نہیں ہوا کرتے، بشرطے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہو۔ یہ سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ ان میں محرومی کا احساس پیدا نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے گناہ کا کفارہ بچے کو ادا کرنا پڑے۔ سلطان ایوبی کو واپسی کی جلدی تھی۔ انہیں یہ فکر تھا کہ ان کی غیر حاضری میں صلیبی کوئی جنگی کارروائی نہ کریں۔ نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک تو وہاں یعنی کرک اور شوبک کے علاقے میں پہنچ چکی تھی۔ قاہرہ کی فوج بھی ادھر جا رہی تھی، لیکن ان دونوں فوجوں کو اس علاقے سے روشناس کرانا تھا۔ انہوں نے اپنے دفتر میں جا کر اپنے بھائی تقی الدین علی بن سفیان، اس کے نائب حسن بن عبداللہ، کوتوال غیاث اور چند ایک نائبین اور حکام کو بلا لیا۔ وہ زیادہ تر ہدایات تقی الدین کو دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اجلاس میں اعلان کیا کہ ان کی غیر حاضری میں ان کا بھائی تقی الدین قائم مقام امیر مصر اور یہاں کی افواج کا سالار اعلیٰ ہوگا، اور اسے اتنے ہی اختیارات حاصل ہوں گے جو سلطان ایوبی کے اپنے تھے۔ تقی الدین صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی سے کہا، آج سے دل سے نکال دو کہ تم میرے بھائی ہو۔ نااہلی، بددیانتی، کوتاہی، غداری یا سازش اور بے انصافی کا ارتکاب کرو گے تو اسی سزا کے مستحق سمجھے جاؤ گے جو شریعت کے قانون میں درج ہے۔ میں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں امیر مصر، تقی الدین نے کہا، اور ان خطروں سے بھی آگاہ ہوں جو مصر کو درپیش ہیں۔ صرف مصر کو نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، یہ خطرے سلطنت اسلامیہ کو درپیش ہیں اور اسلام کے فروغ اور سلطنت کی توسیع کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بھی خطہ جو سلطنت اسلامیہ کہلاتا ہے وہ کسی ایک فرد یا گروہ کی جاگیر نہیں، وہ خدائے عز و جل کی سرزمین ہے اور تم سب اس کے پاسبان اور امین ہو۔ اس کی مٹی کا ذرہ ذرہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اس کی مٹی بھی جب اپنے کام میں لانا چاہو تو سوچ لو کہ تم کسی دوسرے انسان کا حق تو نہیں مار رہے، خدا کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے۔ میری باتیں غور سے سن لو تقی الدین۔ اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے پیروکاروں میں غداروں اور سازش پسندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کسی قوم نے اتنے غدار پیدا نہیں کیے جتنے مسلمانوں نے کیے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری تاریخ جو جہاد اور اللہ کے نام پر جنگ و جدل کی قابل فخر تاریخ ہے، غداری کی بھی تاریخ بن گئی ہے، اور اپنے قوم کے خلاف سازش گردی ہماری روایت بن گئی ہے۔ علی بن سفیان سے پوچھو تقی، ہمارے وہ جاسوس جو صلیبیوں کے علاقوں میں سرگرم رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ صلیبی حکمران، مذہبی پیشوا اور دانشور اسلام کی اس کمزوری سے واقف ہیں کہ مسلمان زن، زر اور اقتدار کے لالچ میں اپنے مذہب، اپنے مسلک اور اپنی قوم کا تختہ الٹ دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ سلطان ایوبی نے اجلاس کے شرکاء پر نگاہ دوڑائی اور کہا، ہمارے جاسوسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صلیبیوں نے اپنے جاسوسوں کو ذہن نشین کرا دیا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ جتنی فتوحات کی ہے اتنی ہی غداری کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل نہیں کی جتنے غدار پیدا کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان خلافت میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ایک خلیفہ یا امیر مقرر ہوا تو خلافت اور امارت کے دوسرے امیدواروں نے اس کے خلاف یہاں تک سازشیں کی کہ اسلام کے دشمنوں تک سے درپردہ مدد لی، اور جس کے ہاتھ میں خلافت اور امارت آ گئی اس نے ہر اس قائد کو قتل کرایا جس سے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوا۔ قومی وقار ختم ہوتا گیا اور ذاتی اقتدار رہ گیا، پھر تحفظ اسی کا ہوتا رہا۔ سلطنت کی توسیع ختم ہوئی، پھر سلطنت کا دفاع ختم ہوا، اور پھر سلطنت سکڑنے لگی۔ صلیبی ہماری اس تاریخی کمزوری سے آگاہ ہیں کہ ہم لوگ ذاتی اقتدار کے تحفظ اور استحکام کے لیے سلطنت کا بہت بڑا حصہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔